वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है प्रोग्राम नेमत इफ्तार में हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। आप देख रहे हैं ARYQ TV, वो इदारा कि जिसने रमज़ान की सही और एक्चुअल स्पिरिट अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर की अपने मानने वालों में, अपने फॉलोवर्स में, अपने देखने वालों में। पूरी दुनिया में किसी मकाम, किसी खित्ते, किसी रियासत के बाशिंदे से आप ये पूछ लीजिए कि रमज़ानुल मुबारक में कौन सा ऐसा चैनल है कि जो रमज़ानुल मुबारक की सही स्पिरिट डिलीवर कर रहा है व्यूवर्स में, तो उसकी ज़बान से बेसाख्ता जारी होगा ARYQ TV। जी हाँ नाज़रीन इकराम, द वन एंड ओनली, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो खालिसतन दीनी ट्रांसमिशन का एक तसव्वुर है, वो उसी का आगाज़ इसी इदारे से हुआ। आज भी हर इदारे को ज़रूरत है जो ARYQ TV को देखने की, जब भी कहीं दीन की बात आती है या मजहबी ट्रांसमिशन की बात आती है। हक़ आज़ादी पे हम बात कर रहे हैं। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर जावेद अकरम साहब की जानिब आपको लिए चलता हूँ। डॉक्टर साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इजहार राय से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़ व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम और उनकी अज़मत की वजह से ये पाकिस्तान हमें तोहफ़े में 27वीं शब को मिला। सुभान अल्लाह। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जुमे का रोज़ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह बैन उसी दिन, उसी मामले में, उसी तरतीब में हम अल्हम्दुलिल्लाह आज मौजूद हैं। बस फ़िक्र सिर्फ़ इस बात की है कि जो हक़ आज़ादी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनामात की वजह से हमें मिला था, उसका हक़ हम अदा नहीं कर रहे। अल्लाह करे कि हमें इस हवाले से हमें मज़ीद तौफ़ीक़ हो और हम अपना हक़ अदा कर सकें। हुज़ूर, ये जो आपने बात फरमाई फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से, ये जो टर्म है, ये बेसिकली ये टर्म हमारी नहीं है, क्योंकि हमारी जो टर्मिनोलॉजी है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, क्या बात, हमारे यहाँ जो इज़्ज़त वाला है मुत्तक़ी आदमी है। ठीक है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती। ठीक है, अल्लाह ताला ने वो नेमतें तमाम कर दी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से हमें सुनने को मिले। कुरान करीम भी यही कहता है। फिर कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन, सिर्फ उस टर्मिनोलॉजी तक है जब तक, उस वक्त तक है कि जब तक अल्लाह का दीन पूरे तरीके से नाफिज नहीं हुआ था। अब ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसकी आप बात कर रहे हैं, इस टर्मिनोलॉजी को लिया कब गया, इसकी तारीख क्या थी, मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लूँगा। देखिए, जो लोग आज सलीबी दौर की बात कर रहे हैं और सलीबी दौर के अंदर जो मुसलमानों को ये कह रहे हैं कि ये तंग नज़री की बुनियाद पर ये अक़ीदा बनाए हुए हैं कि यहाँ पर आज़ादी का इख्तियार नहीं दिया जाता, 600 साल क़ब्ल मसीह में वो इस टर्मिनोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ़ उनके लिए कि जो मयार की से बुलंद तरीन सतह पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो उमरा हैं, यानी स्लीव्स के लिए ये ज़िंदगी गुजारने का इख्तियार उनको मौजूद नहीं था। फिर आकर के हार्म्स एप्लीकेशन के ऊपर, हार्म प्रिंसिपल्स के ऊपर ब्रिटिश लॉ 16वीं सदी में इसके ऊपर आकर के मज़ीद काम करना शुरू करते हैं और उनके अंदर नई तब्दीली आती है। और उस नई तब्दीली और नई जहद को किस चीज़ से आपको अंदाज़ा लगा के मुतासिर हुए बिना नहीं रह सकेंगे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा हज्जतुल विदा से इन्होंने ये टर्मिनोलॉजीज़ ली। ये सारा का सारा मामला एडॉप्ट ही वहीं से किया। जो इनका आर्टिकल 19 है, जिसको हम कहते हैं कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसकी ये बात करता है, आर्टिकल 1949 के अंदर ये दिया गया, एवरीवन हैज़ अ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ओपिनियन। ठीक है, अब जब ओपिनियन की बात करता है, ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन दोनों की बात करता है, ना सिर्फ इजहार की बात करता है बल्कि एक्सप्रेशन की भी बात करता है। ठीक है, स्पीच की भी, बोलने की भी, दोनों तरीके के अंदाज की बात करता है। लेकिन जब ये लोग इसकी एप्लीकेशन करने के लिए जाते हैं तो ये बाइस्ड हो जाते हैं जब इनके सामने किसी मज़हब की बात आती है। हालांकि ये लोग ये कहते हैं कि किसी अनफेयर मीन्स के, यानी किसी भी सोशो एथिक वैल्यूज़ को सामने रखते हुए, ठीक है, जो शख्स इस कानून की पासदारी करेगा वही फ्रीडम ऑफ राइट को अप्लाई कर सकता है, वही फ्रीडम ऑफ राइट का इख्तियार रखता है। अनफॉर्चुनेटली जब हम अपने फ्रीडम ऑफ राइट की बात करते हैं, जिस इजहार की हम बात करते हैं, उस इजहार की बात करते हुए वहां बाइसनेस हो जाती है। फिर मैं दूसरी एक बात करूं, क्योंकि ये एक इंसानी कानून था और इंसानी कानून की बात करते हुए जब हम लेकर के आते हैं तो फिर इनको वंस अगेन अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। इन्होंने फिर उसके अंदर अमेंड कर लिया और उस अमेंड करने के बाद इन्होंने एक इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के नाम से एक इदारा बनाया और उस इदारे के अंदर उन्होंने ये एक एडिशन किया कि अब वो लोग इस हवाले से स्पेशल ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़
جن کے اوپر ہوں گی وہی رائٹس کا استعمال کر سکیں گے۔ پھر انہوں نے مزید امینڈ کیا اس کو، آپ دیکھیں، اور اس کو امینڈ کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ سبجیکٹ ٹو دا سرٹن ریسٹرکشن، اب یہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ جن کو رسپانسبلٹیز، اب جب وہ ایک بیماری آپ کے اندر دیکھ لیں اور پھر اس دیکھنے کے بعد بطور انسان اپنی آزادی اظہار سے، یعنی انسانیت کے اظہار کا اظہار کریں آزادی اظہار کے طور پہ، تو اب ان کو یہ کہا گیا کہ ان کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے، وہ حق ہی ان سے لے لیا جاتا ہے۔ تو یہ بہترین اکرام جو میرے نزدیک جو اسلام دے رہا ہے، دنیا کو کوئی قانون نہیں دے رہا۔ اچھا، یہ مزید ایمنڈ کریں گے قبلہ، میں چھوٹی سی بات مزید عرض کروں کہ اس کے حوالے سے یہ مزید ایمنڈ کریں گے، اور مزید ایمنڈ کریں کہ اس نتیجے پر پہنچیں گے اور کہیں گے کہ یہ ہارم پرنسپلز ہیں، اور ونس اگین جو یہ 600 سال قبل مسیح پہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ پھر وہاں جا نکلیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ یہ ان شرفاء اور عمراء کے لیے ہے، غریب عوام کے لیے حق رائے دہی اور حق کے آزادی اظہار کا اختیار ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ اظہار صرف آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی دیتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ ہسٹوریکل ریسرچ آپ کی، اور 600 سال قبل مسیح، اور کچھ اس ادوار کی جانب بھی نگاہ کی جائے کہ جنہیں کہا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ ڈاکے جس کا دور تھا، جبکہ مسلمانوں کا وہ برائٹ ترین دور تھا، جیسے آج اگر مطلب تھوڑا سا ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ مفتی اعظم پاکستان قبلہ، میں عرض یہ کروں آپ سے کہ فریڈم آف اسپیچ، اظہار رائے میں اور کسی کی دل آزاری کرنے میں فرق میں چاہتا ہوں آپ واضح فرمائیں۔ ابھی یہ ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں کہی، جی، فریڈم آف اوپینین اور فریڈم آف ایکسپریشن۔ جی، اوپینین تو بندے کی ذات تک رہتا ہے، جی، اسی کو جب ایکسپریس کرتا ہے تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے، اظہار رائے۔ تو بنیادی طور پر، اور اسی کو انہوں نے کبھی یہ فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں اور کبھی فریڈم آف پریس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں ٹرم ان کے یہاں استعمال ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو فریڈم آف ایکسپریشن پر اصولی اعتبار سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کو پابندی لگانے کا شوق نہیں ہے۔ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جو طے نہیں ہو پا رہا، اور طے اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ دنیا کی تاریخ میں جب بھی کوئی تہذیب ڈومیننٹ رہی ہے تو اس نے یہ چاہا ہے کہ اس کی اقدار کو سب تسلیم کریں۔ جی، اس نے یہ چاہا ہے کہ اگر ہم اس کو اور آسان معنوں میں لیں تو وہ خدائی اختیار لینا چاہتے ہیں اپنے پاس۔ جی، مثال کے طور پر وہ چاہتے ہیں کہ جس کو ہم اس کا اہل سمجھیں کہ اس کے پاس ایٹم کی صلاحیت ہونی چاہیے تو وہ رکھے، جس کو ہم سمجھیں کہ یہ اہل نہیں ہے تو وہ نہ رکھے۔ ٹھیک، حالانکہ علم پر قدغن لگانا یہ دنیا کے کسی آئین میں، دنیا کے کسی قانون میں، دنیا کے کسی مذہب میں، دنیا کے کسی تمدن میں کبھی بھی ایک مقبول قدر نہیں رہی۔ لیکن آج ہو یہی رہا ہے کہ آج چونکہ امریکن سویلائزیشن کہیں، اصل میں تو آج کل جو سویلائزیشن کا غلبہ ہے وہ اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ وہ اسلحے کی طاقت پر ہے۔ جی، کہ اگر آپ کے پاس اسلحہ ہے، آپ کے پاس ماس ڈسٹرکشن کے وسائل ہیں، آپ ہر ایک کو اپنی سوچ کے مطابق جب چاہیں فنا کر سکتے ہیں تو آپ کو آزادی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ کو آزادی نہیں ہے۔ چنانچہ آج کل جو کانفلکٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو پسماندہ اقوام ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ انسانی حقوق دو، لیکن وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ لہذا ان کے ہاں بعض وہ آزادیاں ہیں جو ان کے نزدیک صرف انہی کے لیے ہیں۔ بالکل صحیح۔ مثال کے طور پر ان کے نزدیک انہیں یہ حق حاصل ہے کہ ان کا ایک بندہ مارا جائے کہیں، وہ بھی الزام جائز ہے یا غلط ہے، وہ پورے ملک کو تاراج کر سکتے ہیں۔ وہ پورے ملکوں کو، آپ پوری تاریخ دیکھیں، ماضی قریب میں آپ دیکھیں افغانستان کا جو حشر ہوا، عراق کا جو حشر ہوا، لیبیا کا جو حشر ہوا، تو ملکوں کو تاراج کر دیا گیا۔ ان سے پوچھا جائے کیا امریکہ آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہیں
جی کہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہو تو آپ اس کو صفحہ پوری ریاست کو تباہ کر دیں. تو لہذا اچھا اسی طرح سے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے وہ بھی ڈومیننٹ ہے ان کے کنٹرول میں. جو جتنے عالمی ادارے ہیں بشمول UN کے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ UN کی جو سالانہ جنرل اسمبلی کی کانفرنس ہوتی ہے ان کے جو ناپسندیدہ حکمران تھے ان کو ویزا نہیں دیتے تھے. جی اندازہ لگائیں آپ، اندازہ لگائیں. یہ ساری مثالیں ہمارے سامنے ہیں. تو اس لیے جو بھی ڈومیننٹ تہذیب ہے اس میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ وہ خدائی رتبے سے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو انسانوں کی قیادت کے لیے آپ کو انسانوں کی سطح پر آنا ہوگا اور انسانوں کو اپنی سطح پر تسلیم کرنا ہوگا. لیکن حقیقت میں یہ ہے نہیں. میں ناروے میں ایک یونٹی آف ریلیجنز وہاں ایک فورم ہے، ہم اس میں گئے، کچھ 30 مذاہب کے لوگ تھے. تو اس نے کہا جی ایک ہیومنسٹ آیا، اس نے کہا جی جوڈائزم بھی انسان کو نہیں جوڑ سکا، کرسچینٹی بھی نہیں جوڑ سکی، سکھ ازم، ہندوازم، بدھ ازم، جین ازم، اسلام بھی نہیں جوڑ سکا، لہذا ان کو چھوڑو ہیومنزم کی طرف آئیں. اچھا میں نے کہا چلو جی تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تو آپ ہمیں ہیومنزم یا مذہب انسانیت کی کسی چارٹر میں یہ بتا دیں کہ آپ کو مجھے اذیت پہنچانے کا حق ہے. جی واہ واہ. میں نے کہا اگر ہے تو پہنچا دیں. میں نے کہا ہم تو آپ کو اذیت نہیں پہنچانا چاہتے ہیں، ہمارا جو بلاسفیمی لا ہے ہم تو اپنے آپ کو آپ کی اذیت سے بچانا چاہتے ہیں. تو کیا مذہب انسانیت کے کسی چارٹر میں یہ لکھا ہے کہ آپ جب چاہے مجھے ہارٹ کر دیں؟ مفتی صاحب ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمان بھائی میرے 3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا نام پاک سن کر درود پاک نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے یا صغیرہ ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. ٹھیک ہے. اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ ایسی نیت کرنا کہ اگر کل میری طبیعت ٹھیک ہوئی تو روزہ رکھ لوں گا ورنہ نہیں، ایسی نیت کرنے سے کیا روزہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے بتائیے گا. ماہ رمضان میں نا، ماہ رمضان میں. اور آخری کوشچن یہ ہے کہ افطار پارٹی ایسی کرنا جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہو، اور ایسی پارٹی کرنے کی اسلام میں شرعی حیثیت کیا ہے؟ اور اس وجہ سے نماز مغرب کو بھی بھول جانا اور اس سے بھی غفلت کا یہ کرنا کہ وہ کرنا بعد میں کرنا کہ اللہ معاف فرمانے والا ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. روزہ رکھا تھا؟ ہاں جی ہاں جی روزہ رکھا تھا اور اس کے بعد افطار پارٹی کو جوائن کرنا. نہیں وہ جو روزے کی نیت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں نے یہ پوچھا کہ ایسی نیت کرنا. ان کا سوال جو میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ اس خیال سے مثلا سحری کر لے کہ یا تو رکھ لوں گا یا نہیں رکھوں گا. تو عبادت جو ہے وہ تیقن سے ہوتی ہے، تشکیک سے نہیں ہوتی. ایسی عبادت کوئی عبادت نہیں ہے. اور عرض کیا کہ ایسی نیت کرنا کہ کل اگر میری طبیعت ٹھیک ہوئی کل تو میں روزہ رکھ لوں گا، یہ کوئی نیت نہیں ہے. اور یہ نیت جب ہوتی ہے عبادت کی، عبادت مقصودہ کی، کہ یقین کے ساتھ وہ اس کا ارادہ کرے اور اس کی نیت کرے تو تب اجر ہوتا ہے، تب عبادت ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جس طرح انہوں نے بتایا کہ خواتین بھی اور مرد بھی افطار پارٹی میں، دیکھیں پاکستان کی بات بھی کریں اور بشمول دوسری ریاستوں کے کہ جہاں یہ کلچر رائج ہے کہ وہاں اسکارف میں آپ کو لڑکیاں نظر آتی ہیں، وہ مسلم آئیڈینٹی لوگو ہوتا ہے ان کا، آئیڈینٹیفیکیشن لوگو، کہ وہ اسکارف میں ہوتی ہیں، کورڈ ہوتی ہیں، اور اس طرح کی افطار پارٹیوں میں وہاں گیٹ ٹوگیدرز میں یہ لوگ ان میں اختلاط پایا جاتا ہے. تو کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں میں اس میں سیدھا سادہ سا جملہ عرض کر دوں، مسئلہ عرض کر دوں کہ جہاں پر مرد و خواتین کا اختلاط ہوتا ہے اور آپس میں بے پردگی ہے، چاہے وہ محفل نعت کیوں نہ ہو، اسے جائز قرار نہیں دیا جا سکتا. یا محفل قوالی ہے یا نعت ہے یا پھر کہیں پر جو ہے افطار جو ہے نا پارٹی ہو رہی ہے، اگر مردوں اور خواتین کا اختلاط ہے، بے پردگی ہے تو وہ جائز نہیں ہے. یہاں بے پردگی سے کیا مراد ہوگی؟ بے پردگی سے یہ مراد ہے کہ درمیان میں کوئی آڑ نہ ہو، پردہ نہ ہو، عورتوں کے لیے علیحدہ جگہ نہ ہو. بے پردگی سے مراد یہ کہ مختلط ہونا، یعنی آپس میں ایک جگہ ہی ہونا، یہ غلط ہے، بالکل ناجائز ہے. ہاں اگر پردے کا اہتمام ہے تو اس صورت میں جائز ہے. اور خواتین اگر پردے سے ہیں اور وہاں سیپریشن نہیں ہے، خواتین بھی کھا رہی ہیں مرد بھی کھا رہے ہیں، فیملی سیپریشن ہونا ضروری ہے، کیونکہ سیپریشن اگر نہیں ہوگی تو وہاں پر بھی بے پردگی کا بہت زیادہ احتمال رہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن ہمیرا کا تھا. ایک کوشچن یہ تھا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا. ایک سیکنڈ کے لیے کہ اگر وہ خود پردے سے ہیں
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन को जब पर्दे का हुक्म दिया तो नाबीना सहाबी थे। जी जी जी, अल्लाह। तो उन्होंने अर्ज़ की कि वो तो नाबीना है, फरमाया तुम तो बीना हो। तुम तो बीना हो। तो अब जिसने स्कार्फ भी लटका रखा है वो तो बीना है। सर कराची के शहर के अलावा मैं दुनिया के किसी भी शहर की बात करूं तो बड़े बड़े मल्टी नेशनल रेस्टोरेंट्स जो हैं, फूड चेन्स जो हैं, वहाँ जो फैमिली एरिया होता है वहाँ पर टेबल्स तो रिजर्व होती हैं एक फैमिली के लिए, आमने सामने के लिए, लेकिन कोई हर टेबल के ऊपर कोई कैबिनेट नहीं बने हुए होते और वहाँ लोग खाना भी खाते हैं। होने चाहिए। अच्छा, कैबिनेट होने चाहिए, ठीक है। उसी को फैमिली का नाम दिया जा सकता है जहाँ प्राइवेसी हो। जब प्राइवेसी नहीं है तो वो फैमिली का नाम देना ही दुरुस्त नहीं है। मुफ्ती साहब आप क्या फरमाएंगे इस आप बात करें। जी, इस हवाले से क्या फरमाएंगे? किस हवाले से? इस हवाले से ये इस हवाले से मैं वही अर्ज करूँगा कि जो मुफ्ती साहब ने फरमा दिया है, बिल्कुल, वरना उसे फैमिली हॉल ना कहा जाए ना फिर। ठीक है, फैमिली हॉल कहते हैं उसे कि जहाँ कैबिनेट वगैरह बने हुए हों, केबिन वगैरह बने हुए हों। अच्छा, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना कुरान करीम में है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह ताला उसके फरिश्ते उस नबी पर दुरूद भेजते हैं, ए ईमान वालो तुम भी उन पर दुरूद व सलाम भेजो। आइम्मा ये फरमाते हैं कि ज़िंदगी में एक बार हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना फ़र्ज़ है, और जब भी आका अलैहिस्सलाम का जिक्र हो तो उस वक्त दुरूद पाक पढ़ना वाजिब है और वैसे अच्छी बात है। क्या बात, मुस्तहब है। माशाअल्लाह। जी हाँ, सुन्नत है। और हजरत अगर इसे गैर जरूरी समझा जाए तो तहियात में अस्सलामु अलैका या नबी पढ़ना वाजिब है। ठीक है। अच्छा, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सुनाई दे और इंसान एक तो है कि दुरूद पढ़ा तो वो सवाब की बात है, नहीं पढ़ा तो ये बदकिस्मती की बात है, लेकिन अगर इसे गैर ज़रूरी समझा तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि वो अगर किसी ने इसको नहीं समझा, बल्कि मैं ये भी कहूँगा आप पीछे की तरफ जाएं, अहादीस की किताब लें, एक एक किताब में कई कई हज़ार हदीसें अहादीस मुबारक हैं, लेकिन हर जगह क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो सलम का एब्रोविएशन किया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, या स्वाद लिख दिया गया, ये कोई दुरूद नहीं है। बल्कि मैं एक बात अर्ज़ करूँगा कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की वो हदीस से पाक कि जब आपने 3 मरतबा आमीन फरमाया, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो एक दुआ ये थी कि उसकी नाक खाक आलूद हो, कि जिसके सामने आपका जिक्र हो और वो दुरूद सलाम ना पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, बदकिस्मत है, बदनसीब है वो शख्स कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी उसके सामने लिया जाए, वो सुने। बल्कि फ़िक़ही एतबार से एक मजलिस में एक ही आयत सजदा 100 बार पढ़ें, जैसे फ़र्ज़ की बच्चा हिफ्ज़ कर रहा है तो एक ही सजदा लाजिम आएगा, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब का नाम 100 मरतबा है तो 100 मरतबा दुरूद पढ़ना है। जी हाँ नाज़रीन किराम, ये अहमियत, फ़जीलत, अज़मत और अज़ीमत की बात है। एक ब्रेक के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है नेमत इफ्तार में हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। बज़्म इल्म व आगही में मुफ्ती आज़म पाकिस्तान के साथ मैं एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ और एक कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, मेरा एक सवाल है कि एक गंदम की बोरी है, उसका नेट रेट है 3000, अगर उसको उधार वही गंदम की बोरी 4000 में देते हैं 6 माह या साल उधार के लिए, तो क्या वो जायज़ है कि नाजायज़ है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है मुफ्ती साहब क़िबला जी। गंदम की बोरी 3000 रुपये कीमत है, 4000 किस्तों में दिया या उधार? जी अगर आप ये कहें कि नक़द 3 में है उधार 4 में है तो जायज़ नहीं है। अच्छा, अगर आपका आपस में तय हो जाए कि भाई ये 4000 कीमत है और 6 माह या साल में आपको देनी होगी तो जायज़ है। ठीक है। और अगर ये कहा कि नक़द 3 में और उधार 4 में तो ये जायज़ नहीं, मतलब है ये जब आप कीमत ही 4 तायीन के साथ आप कर लें तो हो जाएगा। ये जो बे अलग तक़सीत या इंस्टॉलमेंट की बे जो होती है वो इसी बुनियाद पर है, इसी बुनियाद पर है। ठीक है मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब क़िबला, कुछ सवालात, लेकिन बाद में मुद्दत बढ़ने पर अगर पैसा बढ़ा दें तो वो जायज़ नहीं है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, तो फिर एहतियात की जाएगी, आपने फरमाया कि होने चाहिए पार्टीशन। असल में अब राइज नहीं हो रहा हमारे, मैंने बाहर भी देखा है कि वहाँ पर भी पार्टीशंस इस तरह बने हुए होते हैं, फैमिली हॉल्स बने हुए होते हैं, और कहीं पर किसी रेस्टोरेंट में जाएं, बाज़ वक़्त मजबूरी होती है, फैमिली को साथ लेकर जाया जाता है,
تو وہاں فیملی ہال اگر بنے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے، یا فیملی کی جگہ ہے، اس کا مطلب یہی کہ وہاں کیبن وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جہاں فیملی آرام سے بیٹھ کر کھا پی سکتی ہے. تو اس میں کوئی شریک بات نہیں، اس لیے کہ پردے کا اہتمام ہے. جہاں پر فیملی ہال کے نام پر ہال بالکل کھلا ہوا ہے، کوئی کیبن وغیرہ نہیں بنا ہوا علیحدہ سے، تو وہاں پر کئی کا پردہ. جی جی، یعنی ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں، اتنا پیسہ لے رہے کہ پردہ نہیں لٹکا سکتے، ایک آہن نہیں بنا سکتے. کہتے ہیں ہمارا انٹیریئر ڈسٹرب ہو جائے گا، اتنا ہم نے خرچہ کیا. تو جنہوں نے کیبن بنائے ہوئے تو انٹیریئر ڈسٹرب ہوا ہے ان کا. ہاں یہ بات بھی ایسا نہیں ہے. جب باہر ممالک میں ایسا ہو سکتا ہے تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ، کیا سوال ہے؟ جی میں مسز ظفر بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی مسز ظفر، سوال آپ کا. جی میری ایک سسٹر ہے، جی امی کی ڈیتھ ہو گئی. اچھا ٹھیک ہے. اس کی 2 بیٹیاں اس کی. ٹھیک ہے. تو اس کا اپنا مکان بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پاس پیسے بھی ہیں، 10 لاکھ روپیہ ملا اس کو اپنے میاں کی. ٹھیک ہے. نہ وہ کام کرتا تھا. اچھا تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم لوگ؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ اس کو اس کے میاں کا جو ہے پیسہ بھی ملا ہے اور اس حوالے سے 10 لاکھ روپیہ، جہاں وہ پہلے جاب کرتا تھا نا وہاں سے اس کو 10 لاکھ روپے ملا. ٹھیک ہے. وہ ریٹائرمنٹ یا پروویڈنٹ فنڈ جو بھی ہے. اچھا آپ کا کیا ریلیشن ان سے؟ سسٹر ہے میری. آپ کی سسٹر ہے. ٹھیک ہے. ہاں سسٹر کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہے. سسٹر کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے. ہسبینڈ کا. اور ان کو ملے ہیں وہ 10 لاکھ روپیہ. اچھا ان کی 2 بیٹیاں جوان ہیں ان کی؟ جی چھوٹیاں دونوں. چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے. چھوٹی بچی ہیں تو کیا اب انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں یہ خود بتا رہی ہیں کہ 10 لاکھ روپے جو ہے نا ان کو شوہر کا ملا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ 10 لاکھ روپے بیٹیوں میں تقسیم ہوگا اور ان میں ہوگا. تو 10 لاکھ روپے ان کے پاس اگر موجود ہے اور مطلب تقسیم وغیرہ ہو چکا ہے، اب اتنی رقم ہے، اس کے علاوہ بتا رہی ہیں کہ اور رقم بھی ہے، تو زکوٰۃ کی نہیں لے سکتی. اچھا اگر صرف 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ صرف 10 لاکھ روپے بھی ہیں تو تب بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتی. اچھا زکوٰۃ کے لیے سن لیں، نصاب کا ہونا ضروری ہے. گولڈ کے اعتبار سے 7.5 تولہ ہے اور سلور کے اعتبار سے 52.5 تولہ چاندی ہے. لیکن اگر رقم ہے تو اس میں گولڈ کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر رقم اتنی ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا اور سال گزرنے پر وہ زکوٰۃ دے گا. اگر اتنی رقم نہیں ہے تو پھر وہ صاحب نصاب نہیں کہلائیں گے، وہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ زکوٰۃ لے بھی سکتے ہیں. اچھا یہ مطلب سیدھا آلٹرنیٹ اگر یہاں دیکھیں تو اس طرح یہ نصاب بنے گا وہاں. ٹھیک ہے. بہترین مفتی صاحب. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب، ریاست کے قوانین اور انتظامی پابندیاں کیا شخصی آزادی کے منافی نہیں؟ بات یہ ہے کہ حضرت علی کا ایک قول ہے کہ انسان کی شخصیت اس کی زبان کے نیچے پنہا ہے. جی جب آپ اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کے ریئیکشن میں پھر آپ اپنے فنکشن کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں. بالکل صحیح. جب آپ اپنے فنکشن کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے غلط قسم کی توجیحات دیتے ہیں. جب آپ اپنی جسٹیفیکیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے چلے جاتے ہیں جو قوانین آپ کو ایک ضابطہ اخلاق پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ قطعی نہیں تھا، نہ ہماری الحمدللہ اقدار میں یہ چیز موجود ہے. اگر یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے تو یہ چیز ہمارے معاشرے کی نہیں ہے بلکہ ویسٹرن اڈاپٹڈ ہے جو ہم اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. جناب عمر فاروق کے دور میں والی مصر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے ساتھ ظلم کیا. عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک عام آدمی کے ساتھ ظلم کیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب لوگوں کے سامنے آپ کے بیٹے کو اس مصری نان مسلم سے پٹوایا. جتنا اس نے ظلم کیا تھا اتنا اس کو جواب دلوایا گیا. صرف یہ معاملہ نہیں، حضرت علی کے دور میں ایک نان مسلم کو قتل کر دیا گیا، لیکن اس کے جو لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اس کے اوپر دیت کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے اور ہم اسے معاف کرتے ہیں، تو جناب علی نے اس کو یعنی اس نان مسلم کو علیحدہ بلا کر کے پوچھا کہ تمہیں کہیں زور زبردستی ڈرا دھمکا کے تو یہ فیصلہ نہیں کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ فیصلہ اس لیے نہیں کیا گیا ہے، یہ تو چلا ہی جائے گا لیکن اس کے عوض میں کوئی فیصلہ، اگر اس کے عوض میں کچھ مال مل جاتا ہے تو جو لواحقین ہیں ان کو فائدہ ہو جائے گا. اس کی جان سے ہمیں کیا، جان لینے سے ہمیں کیا نقصان. دیکھیے اصحاب کا طریقہ کتنا معتبر اور کتنا منظم تھا اور کتنا معتدل تھا. قرآن کریم بھی ہمیں یہی کہتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اب دیکھیے یہاں پر اگر ہم قرآن کریم کی بات کو سمجھیں، اصحاب یا اپنے اسلاف کی بات کو سمجھیں،
ہمارے اسلاف صرف صحابہ تک نہیں بلکہ نیچے اگر بزرگان میں بھی چلے آئیے تو ایک بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید وہ کہتے ہیں کہ زبان سے وہ لفظ نکالو کہ جس کو تم قیامت کے دن ثابت کر سکو، یعنی اس حد تک آپ کا معاملہ جو ہے محتاط ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ جو قوانین ریاست نے بنائے ہیں تو کیا ایک مسلمان کبھی ان قوانین کی خلاف ورزی کر سکتا ہے؟ ہاں، ان قوانین کی خلاف ورزی کرنا تو اپنی جگہ پہ کجا رہا، اگر ایسے قوانین جو خلاف شرع و خلاف سنہ ہیں آپ اس کے حوالے سے کوئی ترتیب یا احتجاج ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دینے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے ہاں سیکولر ریاستیں بھی چلتی ہوئی آئیں بابر کے دور میں، اس نے اپنا ایک، لیکن اس دور میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا گرامی کے حوالے سے قانون موجود تھا کہ آپ کے توہین کرنے والے کی جو سزا تھی وہ موت تھی۔ اب جب انگریز آیا، ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں، جب انگریز آیا تو انگریز نے بھی اس قانون کو پہلے تو ختم کر دیا، لیکن مولانا محمد علی جوہر کو یاد رکھنا پڑے گا اس حوالے سے کہ انہوں نے سیکشن 295A کو امپلیمنٹ کروایا مسلمانوں کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسپریچولی کسی کی آزادی کو مارا جائے تو اس وقت 295 امپلیمنٹ کیا گیا کہ اس کی 2 سال سزا تھی۔ اب یہ دیکھیے کتنا بہترین قانون ہے کہ ہمارے مسلمان اپنے قانون کی پابندی کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی ریاست کے استحکام کے لیے۔ تو جو آپ کا قانون آپ کی ریاست کے استحکام کے لیے ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تو آپ گناہگار ہوتے۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، انجینئر منیر احمد عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی منیر صاحب، آپ کا سوال۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مفتی اعظم صاحب، میرا فیلڈ بھی جو ہے نا وہ ہائیڈرولوجی اور میٹرولوجی ہے، ڈپارٹمنٹ کا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میرا کوشچن مفتی صاحب کی زبان سے پوری دنیا میں پہنچانا پیغام یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب اس پہ بولیں کہ رویت حلال کا جو مسئلہ ہے نا وہ سائنٹیفک ہے یا شرعی ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر جو ہمارے انجینئر حضرات ہیں وہ اس پہ بحث کرتے ہیں کہ رویت حلال کو انڈر دی سپرویژن آف پی ایم ڈی آنا چاہیے۔ ہم شعبہ لوگوں میں یہ ڈیبیٹ ہوتی ہوگی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ سیکنڈ کوسچن، another question please۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے پلاٹ لیا ہوا ہے اور وہ جو پلاٹ ہے وہ اس نے اس نیت پہ لیا ہے کہ یا تو اپنے بچوں کو دوں گا یا پھر اگر پرائس بڑھ گئی تو اس کو سیل کروں گا تو بیچ دوں گا، پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ ہوگی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ مفتی اعظم پاکستان انہوں نے پوچھا کہ رویت ہلال کا جو مسئلہ ہے وہ سائنٹیفک ہے یا شرعی مسئلہ ہے؟ مجھے ماشاءاللہ انجینئر ہیں، جی جی جی، اور اس سوال پر حیرت بھی ہوئی حضرت کے کہ جب یہ عبادت سے ریلیٹڈ ہے تو عبادت سے ریلیٹڈ چیز شرعی ہوتی ہے یا غیر شرعی ہوتی ہے؟ صحیح بات، اور بہت سارے انجینئرز ہیں جدید ذہن نہ جانے کن کن تو عبادت کے لیے عبادت کی شرائط کے مطابق کی جاتی ہے۔ اگر آپ کے نزدیک یہ فیسٹیول، ان کا کہنا یہی ہے کہ شرعی مسئلہ ہے، لیکن ان کے جو ہم پیشہ لوگ ہیں نا کچھ دور جدید میں خراب باتیان خرد باختہ، انہوں نے حضرت دوسرا سوال کیا تھا ان کا؟ جی دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک پلاٹ ایک دوست نے لیا ہوا ہے اور نیت اس کی یہ ہے کہ اگر اس کی پرائس بڑھ گئی تو بیچ دوں گا، ورنہ یہ پلاٹ اپنے بچوں کو دے دوں گا ان فیوچر۔ اب زکوٰۃ ہوگی پلاٹ پہ؟ اگر تو اس نے مقاصد میں پیسہ کمانا نہیں تھا لیکن ایک مقصد یہ بڑھ گئی تو بیچ دوں گا کہ مانے تو پیسے ہی ہوتے ہیں۔ تجارتی نیت سے لیا ہے تو زکوٰۃ ہے، ذاتی استعمال یا بچوں کے لیے لیا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ابھی ان کی نیت کا معاملہ ہے، یہاں بیٹھ کے ہم کسی کی نیت کا فیصلہ نیت متعین کرنی ہوگی کہ نیت کیا ہے۔ اچھا، اگر بچوں کے لیے لیا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے؟ ہاں، لیکن پھر بچوں کو دیں، پھر بچوں کو دیں۔ بچے اگر نابالغ ہیں تو ان کو دے دیں، نابالغ ہیں تو بالغ ہونے پر ان کو دیں، اور ان کے بالغ ہونے تک پھر یہ ان کے ولی ہوں گے، ان کے نگران ہوں گے، اس پر تصرف نہیں کریں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اگر ویسے ہی کہہ دیتے ہیں تو پھر یہ ہیلا رہ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی جی جی۔ بھائی کے لیے جو شرعی معاملات کے اندر بعض وقت ہم سائنس کو لے آتے ہیں نا، کہنا میرا صرف اتنا ہے کہ سائنس نے کلمہ پڑھ لیا، سائنسدان نے نہیں پڑھا۔ آپ ایک چیز کی پیروی کر لیں کہ شریعت پہلے آئی ہے، سائنس تو شریعت مطلب سب آرڈینیٹ ہے اس کی، ٹھیک ہے، اس جیسے کئی علوم اور آئیں گے، صحیح بات، آپ شریعت کی پیروی کریں۔ اور قرآن نے تسخیر کائنات سے تو یہ سائنس سمجھیں کریشن ہی تسخیر کائنات۔ ڈاکٹر صاحب نے جو اس سے پہلے آزادی پر بات فرمائی اس کی بنیاد وہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا ذمیوں کے بارے میں کہ یہ جو ذمی ہیں فلاں قبیلے کے بارے میں کہ وہ اور ان کے جتنے حلیف ہیں وہ ہمارے ذمے پر ہیں، ان کی جان کی حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہیں جو ہیں
ان کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. تو یہ تمام کے تمام جو مسلمان ملک ہوتا ہے اس کے ذمے میں ہوتا ہے اگر وہ ذمی وہاں پر رہ رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اچھا اسی طریقے سے مسلمان اگر ذمی کو مار بھی دے تو اس کے عوض میں مسلمان سے قصاص لیا جائے گا. اچھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے ہیں تو ایک بوڑھے کو دیکھا کہ جو بھیک مانگ رہا ہے وہ یہودی تھا. اچھا اس سے پوچھا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں زندگی یہاں بسر کی ہے، اب بھیک مانگ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے. تو فرمایا کہ تیری جوانی ہم نے یوز کی، آج تیرے بڑھاپے میں ہم کام آئیں گے. تو آپ نے بیت المال سے ماہانہ اس کا خرچ بنوا دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ ہے مسلمانوں کا قانون، یہ ہے ریاست. جی اس پہ اس میں چھوٹی سی بات میں بھی عرض کروں کہ یہ جو 60 ایئرس آف ایج کا ایک قانون فکس کیا گیا ہے، یہ جناب عمر فاروق کی اس پیروی میں کیا گیا ہے. آج ریٹائر کر دیا جاتا ہے 60 ایئرس آف ایج کے اندر کہ آپ نے یہ فرمایا تھا اس لمحے کہ اس ایج کے جتنے بھی اور لوگ ہیں ان سب کے اوپر یہ معاف ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین اکرام ایک بریک کے بعد حق آزادی پہ بات ہو رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ اسلام ہی وہ روشن دین ہے، وہ مکمل کامل دین ہے کہ جس نے حق آزادی کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھایا دنیا کو. ایک بریک کے بعد حق آزادی پہ مزید بات کرتے ہیں. آپ کی میری ہوتی ہے ملاقات مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ. خوش آمدید ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے نعمت افطار میں. میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، مفتی اعظم پاکستان، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی. قبلہ مفتی محمد منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہماری سرپرستی فرما رہے ہیں. ہمارے پینل میں حسب روایت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہیں اور تیسری نشست پر جناب ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب تشریف رکھتے ہیں. حق آزادی آج ہمارا موضوع ہے. حق آزادی پہ بات ہو رہی ہے. فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور اس کے علاوہ بہت ساری انفارمیٹیو الحمدللہ آج ٹرانسمیشن تھی اکارڈنگ ٹو دی ٹاپک. اور میں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب آپ فرما رہے تھے، میں بالکل اختصار کے ساتھ پھر مفتی صاحب بھی فرمائیں گے. میں اختصار کے ساتھ عرض کروں گا کہ یہ جو میں نے بتایا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ اور پھر خود سب سے بڑھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کا معاملہ ذمیوں کے ساتھ جو اہل ذمہ ہیں ان کے ساتھ کہ تمہاری جان، تمہارا مال، حتیٰ کہ تمہاری عبادت گاہ، اس کی حفاظت بھی مسلمان ملک کی ذمہ داری ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ آج دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا کسی کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر روزانہ اس کو گالم گلوچ کرنا، اس کے بارے میں یا اس کے ماں باپ کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی باتیں کہنا، تو کیا یہ آزادی اظہار رائے صحیح ہے؟ یہ کوئی بھی یقیناً اسے صحیح نہیں کہے گا. یعنی کسی کی عزت پر حملہ کرنے سے اسلام منع کرتا ہے. کچھ بھی کہہ دیں آپ کچھ بھی کہہ رہے ہیں. دیکھیں ہاں، آزادی رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی بات کہیں پر کہہ سکتے ہیں لیکن وہ کسی کی یوں سمجھتے کہ شخصیت کی دل آزاری کا سبب نہ بنے. تو یہاں پر کسی کے ماں باپ کے لیے کچھ کہہ دیا جائے، کسی کے خاندان کے لیے کچھ کہہ دیا جائے تو وہ برداشت نہیں کرتا. ہاں، کسی کی کردار کشی ہرگز جائز نہیں ہوگی. غیبت ہے، چغلی ہے، یہ ہرگز جائز نہیں ہوگی. تو اسلام ان چیزوں سے روکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ناموس پر کوئی بات آئے گی تو وہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے بلکہ وہ مسلمانوں کی ناموس پر حملہ ہے. وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہے. اور جب بھی آقا علیہ السلام پر ناموس کی بات ہوگی تو اس سے آزادی اظہار رائے کہنا یہ بالکل صراحتاً غلط ہے اور اس بات کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوئی ہے مسلمانوں کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک لفظ کسی نے نہیں کہا. کیوں؟ کہ وہ دین اسلام یہ ہے، ہمارے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں کہ جن کی ناموس تو ہمارے لیے ماننا لازم ہے. بلکہ آقا علیہ السلام نے ہر نبی علیہ السلام کی اور ہر رسول علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کا حکم دیا. جی کچھ سوالات آف ایئر ہم نے کال سے لیے. مفتی صاحب ایک سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں کیا کوئی بھی بیٹھ سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ عاقل بالغ کی اس میں شرط نہیں ہے. عاقل بالغ تو بیٹھ ہی سکتا ہے لیکن وہ نابالغ جو سمجھدار ہے، جو مسجد کے احترام کو سمجھ سکتا ہے تو اسے بھی بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال یہ ہوا کہ اعتکاف میں کوئی چادر وغیرہ اوڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. یہ غالباً احرام کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مشابہت دے رہے ہیں.
تو اعتکاف میں صرف اتنا ہے کہ جو آپ کی مسجد ہے، جائے اعتکاف ہے، بغیر کسی شرعی عذر کے آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور پابندی نہیں، آپ معطر بھی رہ سکتے ہیں، اچھے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرج نہیں، چادر وغیرہ بھی اوڑھ سکتے ہیں۔ ایک جی دیکھیے شارٹس اگر پہنے ہوئے ہیں جس میں گھٹنا دکھ رہا ہے تو گھٹنا جو ہے یہ ستر عورت میں آتا ہے، نماز نہیں ہوگی، لہٰذا کم از کم اتنا ہو کہ گھٹنے سے نیچے ہو۔ اسی طریقے سے ہاف آستین ہے، اس میں ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ گھر پر ہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا قمیص موجود ہے، آپ وہ پہن کر نماز پڑھیں، لیکن اگر کہیں پر ایسی جگہ پر ہے کہ ہاف آستین پہنی قمیص میسر نہیں تو بہرحال اس پہ نماز ہو جائے گی۔ لیکن جو مفتی صاحب نے بتایا جی یہ ٹیکنیکل جواب ہے کہ نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ مشورہ پوچھیں تو ہم کہیں گے کہ نماز کے وقار کے شایع نشان لباس پہن کے نماز پڑھیں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ لباس پہنو جو باوقار ہو۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اور دوسرا سوال ہے روزے میں جو اذان کے دوران سے جی حضرت روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہے ہیں، اذان کے دوران بھی سحری کی جاری ہوتی ہے، اور وہ پرانا تصور ہے، اذان شروع ہوتی ہی اس وقت ہے جب روزے کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ قانون کو آپ 2 منٹ بعد توڑیں یا 10 گھنٹے بعد توڑیں، قانون شکنی ایک ہی جیسی ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ دوسرا میں فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فریڈم آف اسپیچ جو آزادی اظہار رائے ہے، اس میں ایسے لوگ اب جو ہے منظر عام پر آپ کو نظر آتے ہیں کہ جو کسی کی بھی دل شکنی، دل آزاری کرتے ہوئے میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن عرض صرف اتنی ہے کہ جب کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو اپنے بارے میں بھی سننے کا حوصلہ رکھا کریں۔ یہاں لوگوں میں اپنے بارے میں ایک لفظ سننے کا حوصلہ نہیں ہے، اور دوسرے کی کردار پہ صبح و مساء مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اور ایسے لوگوں کو ہدایت اور شعور عطا فرمائے۔ مفتی صاحب قبلہ، آزادی کے نام پر ہلڑ بازی، ایک سوال میرا یہ ہے، میں جو چاہوں میری مرضی میں کروں، ایک تو بات یہ، اور دوسری بات یہ کہ اسلام کے اور مغرب کے تصور آزادی میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی، مغرب کا تصور آزادی بھی حقیقی اعتبار سے تو کل آزادی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی نارکوٹکس کا، ہیروئن کا استعمال کرنا چاہے، بیچنا چاہے، خریدنا چاہے، نہیں کر سکتا، تو ان کے لیے ان کے نزدیک قابل تعزیر، قابل گرفت ہے، انفیکٹ سزائے موت تک ہے کچھ ریاستوں میں۔ جی ہاں، تو جب اس لیے وہ دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنے مفاد میں وہ بھی ریسٹرکشنز عائد کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چونکہ اخلاقیات سے اور مذہبی حدود و قیود سے ماورا ہو چکے ہیں تو وہ اس آزادی کو ان شعبوں میں تو فریلی استعمال کرتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ مادر پدر حق ملے، لیکن وہی لوگ ہولوکاسٹ کے بارے میں کوئی چیلنج کرے تو وہ پورے یورپ میں اس کے لیے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اسلام کا تصور آزادی جو ہے وہ حدود و قیود کا پابند ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں مذہبی حدود کی بھی پابندی کرنی ہے، مسلمہ اخلاقی اقدار کی بھی پابندی کرنی ہے، ہماری تہذیب اور ثقافت اور سماج کی وہ قدریں جو ہمارے مذہب کی ضد نہیں ہیں، مذہب ان کو اون کرتا ہے، تو ان کی بھی پابندی کرنی ہے، اور ملک کے قانون کی بھی ہمیں پابندی کرنی ہے۔ ایک سوال پہلے آیا تھا مغربی ممالک کے حوالے سے، تو ان کے ہاں جو انتظامی قوانین ہیں وہ بالعموم ہمارے مذہب کی ضد نہیں ہیں، البتہ ان کے ہاں جو چیزیں پروہیبیٹڈ نہیں ہیں ان کے قانون کے اعتبار سے، مثلا شراب ہے، خنزیر ہے، ہم جنس پرستی ہے، تو یہ مسلمانوں پر وہاں اوبلیگیٹری نہیں ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، لہذا ایسی چیزیں جو وہاں لافل ہیں لیکن ہمارا مذہب ان کی اجازت نہیں دیتا، تو وہاں پر ہم اپنے مذہب کی پابندی کریں گے، اور جب ہم اپنے مذہب کی پابندی کر کے ان چیزوں کا ارتکاب نہیں کریں گے تو ان کا قانون آپ کو کچھ نہیں کہتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتائے گا کیا کاروبار اور تجارت کی آزادی جو ہے وہ مفادات عامہ کو اور اخلاقی جو سطح ہے اس کو پامال کرنے کی اجازت دیتی ہے؟
देखिए क़तन इस हवाले से इजाज़त नहीं देती। ये भी वंस अगेन जैसे कि क़िबला मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि उसी चीज़ का एक ज़मीमा है, यानी इंसान को ज़िंदगी गुजारने की कुछ तरतीबें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिखाई हैं। फिर आप ज़िंदगी की अक़दार को जब एप्लीकेशन की तरफ चले जाते हैं तो उस टाइम पे आपका ये जो रोज़गार है ये भी उसमें से एक फ़ंक्शन के तौर पे सामने आ रहा होता है। फिर मैं एक बात अर्ज़ करूं कि आप दूसरे को तकलीफ़ दे कैसे सकते हैं। अल-मुस्लिम मन सलम अल-मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, यानी आप तो इस हद तक एहतियात पर हैं कि आपकी ज़बान से भी किसी को नुकसान नहीं हो सकता, बजूज़ इसके कि आप तिजारत में नुकसान देने चले हैं किसी को। आजकल जो हमारे माशरे में एक रिवाज आम हो गया है कि मुनाफा खोरी की वजह से, तिजारत की गरज से, अपने आप को नफ़ा और बड़ा बताने की गरज से और फ़ायदा ज़्यादा और कसीर करने की गरज से हम जो माशरे में एक अनारकी फैला रहे हैं, ये एक तरफ तो अनारकी है, दूसरी तरफ बहुत बड़े गुनाह को जहाँ दावत दे रहे हैं, एक तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब को भी साथ में दावत दे रहे हैं। ये जो इतनी गुर्बत इस माशरे में फैल रही है, इतनी बुराइयाँ इस माशरे में फैल रही हैं, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, जो दहशत गर्दी है, इन सब के गुनाहों का सिरा उन सब लोगों के सर है जो लोग इसको एक्यूमुलेट करके बैठे हुए हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ पावर्स है, एक्यूमुलेशन ऑफ इकॉनमी है, जो इस चीज़ को जो है मतलब मुख्तलिफ जगहों पे इसी में आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कह लें या वो स्टॉक का स्टक करना कह लें, वो मफादात आमा को तो डेफिनेटली नुकसान पहुंचा रहा है ना तिजारत। जी बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें एक छोटी सी बात और अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, वो ये कि हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी बुराई जो बहुत अरसे से, जिसको हम बुराई समझ ही नहीं रहे हैं, यानी जब भी कभी इस किस्म के त्यौहार आते हैं कि जिसमें खुशियों का ख़ास तौर से उनसर मौजूद होता है, ईद हो गई, ठीक है, या बकरा ईद वगैरह हो गई, इस किस्म के, तो हमारे लोगों के रेट जो है आसमानों को छूने लगते हैं और क़ुव्वत ख़रीद से बढ़ जाती है गुर्बत के मामले में। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पर आप ईदी के नाम पर महंगाई, जी ईदी के नाम पर महंगाई है, मतलब दीगर, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि वेस्ट ने आप ही के पैरामीटर्स को, आप ही के प्रिंसिपल्स को लेकर के जब वहाँ पर इस किस्म के त्यौहार आते हैं तो वहीं जो है वो अपने मुनाफे को भी हाफ कर देते हैं और अपनी एक्चुअल कीमत को भी किस्तों में करके आपसे वसूल कर रहे हैं, तरक्की याफ्ता मजीद होते जा रहे हैं, मजीद तरक्की याफ्ता होते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो कवानीन और जो रियायात उन्होंने हमारे मजहब से सीखी और हमारे लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे और तिजारत के कवानीन को सही तरीके से मुरतब नहीं कर पा रहे, ये भी एक तरीके की आज़ादी हक से जो है इनहराफ करने का एक सबक हमें मिल रहा है उसका। क्या बात है जनाब डॉक्टर साहब, बहुत खूब माशाल्लाह। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए। मुफ्ती साहब, हक़ आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान की नुमाइंदगी हो और आलम इस्लाम को आपका पैगाम मिले। जी बिस्मिल्लाह। मैं आज के मौजू की मुनासिबत से दूसरों पर तनकीद करना तो आसान है, लेकिन अपना एहतिसाब करना ये मुश्किल है। अपने तमाम बिरादरान इस्लाम और बिरादरान अहले वतन से ये कहूँगा कि जो क़ानून शिकनी का कल्चर हमारे यहाँ एक वजह इफ्तिखार बन गया है, इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और इसी तरह से हम जो दूसरों के हुकूक़ को पामाल करते हैं, चाहे मोहल्ले के लोग हों, पड़ोस के लोग हों, शहर के लोग हों, आज़ादी के नाम पर जुलूस अगर जा रहा है तो वो बत्तियां जो कौमी दौलत से स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती हैं, मसलन ये 2 करोड़ का शहर है और एक बत्ती में 2 करोड़ लोगों का हक़ है, उनको जब तोड़ा जाता है और तबाह किया जाता है तो मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी का गलत और तबाह कुन इस्तेमाल है और इसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए और कोई न कोई हुदूद हमें मुतय्यन करनी चाहिए। अगर हमारा कानून बेबस है तो आखिर हम भी तो अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं, हमें ख़ुद रज़ाकाराना तौर पर इसकी तरफ आना चाहिए। थैंक यू सो मच मुफ्ती आज़म पाकिस्तान दैट यू जॉइन अस टुडे। अल्लाह ताला आपकी उम्र को मज़ीद जो है बरकतें अता फ़रमाए, अमल में बरकतें अता फ़रमाए, इल्म में बरकतें अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, नेमत इफ्तार का सेगमेंट बज़्म इल्म आगही कुछ मज़ीद भी अभी बाकी है, लेकिन मिदहत मुस्तफ़ा इस सेगमेंट के बाद इंशाअल्लाह हमारे इस बज़्म इल्म आगही में हिस्सा बनेगी, बरकत बनेगी और तहदीस नेमत के लिए, हुसूल बरकत के लिए पेश की जाएगी। एक ब्रेक के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है मिदहत मुस्तफ़ा में। अस्सलामु अलैकुम। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है और मिदहत मुस्तफ़ा का ये सेगमेंट है। हस्ब रिवायत आज हमारी और हमारे मेहमानों की इफ्तारी का एहतमाम किया है मज़ेदार हलीम बनाने वालों ने। दिखाइए, मज़ेदार हलीम बनाने वाले देते हैं अपना पैगाम
کہ آپ ملک سے دور کسی بھی ریاست میں مقیم ہیں تو پاکستانی کھانوں کی لذت اور ذائقوں سے آپ دور نہیں ہیں. صرف ایک ٹیلی فون کال اور آن لائن ڈیلیوری آرڈر کے ذریعے انٹرنیشنل ایکسپورٹ کوالٹی ٹن پیکس کے ذریعے آپ محفوظ اور تازہ کھانے پاکستان کے اپنے تک منگوا سکتے ہیں. اور مکہ مدینہ کے زائرین کے لیے خاص طور پہ یہ تحفہ کہ وہ جب جائیں تو اپنے ساتھ مزیدار حلیم کے تیار کھانے پاکستانی کھانوں کی ذائقوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. رفیق سفر رہے گا مزیدار حلیم انشاءاللہ آپ کے اس پاک سفر میں. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائیں اور ہمیں جوائن کیا ناظرین کرام بریک کے بعد معروف ممتاز ثنا خان بھائی محمد احمد رضا نے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک انشاءاللہ. ابھی بھائی احمد رضا سے نعت بھی سنیں گے. مفتی صاحب حق آزادی کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے دنیا میں؟ میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کے دن ہی الحمدللہ یہ گزشتہ جو رات گزری ہے 27ویں شب، یہی شب تھی کہ جب ہمیں پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا تھا اور ہمیں ملک پاکستان کی عظیم نعمت اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی. اور دن بھی یہی تھا. آج جمعہ المبارک کا دن ہے تو اس آزادی کی قدر کیجئے. اور میں یہاں پر ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جس طرح ہر شخص اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے نا کہ میں آزاد رہنا پسند کرتا ہے، تو آپ کے جو ماتحت ہیں، ملازمین ہیں، تو ان کے اوپر بھی اتنا بوجھ نہ ڈالی کہ وہ اپنے آپ کو آپ کا غلام سمجھیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی تمہارے ماتحت کر دیے گئے ہیں. جو تم کھاتے ہو ان کو کھلاؤ، جو تم پیتے ہو ان کو پلاؤ، جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پیغام ہے کہ الحمدللہ ہم خود آزاد ہیں، تو جو ہمارے ماتحت ہیں ان کو بھی آزادی کا تصور دیجیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے مفتی صاحب، بہت خوب. بھائی محمد احمد رضا صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمیں نعت شریف سنائیں. ماشاءاللہ. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. ہوگا وہی ٹھکانہ سرکار کی گلی میں. اور دل میں نبی کی یاد، لب پر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ
फने बने हमारा सरकार की गली में, मदफने बने हमारा सरकार की गली में। मुझे मरना गया का गुंबदे। खुशामदीद नाजरीन, आपका खैर मकदम है। और घड़ियाँ इफ्तार से करीब हुई चाहती हैं और आप जानते हैं कि ये आज 27वां रोज़ा भी हमसे रुखसत हो गया। समझे रमज़ान ही हमसे रुखसत होने वाला है और ये 30 रोज़, ये 27 रोज़ कब गुज़र गए, कैसे गुज़र गए, कुछ पता ही नहीं चला। मगर आपकी मोहब्बतों से और हमारी मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये रमज़ान हसीन हुआ, दिल नशीन हुआ, खूबसूरत हुआ। खूबसूरत तालीमात और बेहतरीन पैगामात आपको ARY QTV से उलमाए किराम की ज़बानी मिलते रहे। आप मोहब्बत का इजहार भी करते रहे और यही स्पिरिट है, यही रमज़ान का सही हक़ है जिसे अदा करता है हर दौर में ARY QTV। और इस बरस भी नेमत इफ्तार के ज़रिए, रहमत सहर के ज़रिए और दीगर प्रोग्राम्स के ज़रिए आपकी खिदमत में हम लोग मौजूद हैं। डॉक्टर जावेद अकरम साहब तशरीफ़ फरमाएं। डॉक्टर साहब, इस्लाम और असर हाज़िर, मग़रिब में और इस्लाम के जो तसव्वुर आज़ादी है, इनमें जो तफरीक़ है वो क्या है? आप ऐसे असर हाज़िर के मामलात के हवाले से जो आज हम बात करते हैं, असर हाज़िर में जो कौमें तरक्की पर हैं उन्हीं का ही दौर दौरा होता है और उन्हीं की पैरवी की जाती है। लेकिन हम उनकी पैरवी क्यों करें कि जहाँ एक दिन के लिए मदर्स डे और एक दिन के लिए फादर्स डे आता हो। हमारे यहाँ तो 365 दिन माँ बाप के दिन होते हैं, हम तो उनके बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो माशरे में जो अक़दार हमारा माशरा यानी इस्लामी माशरा हमें सिखा रहा है, वो अक़दार तो कोई दुनिया का माशरा हमें सिखा ही नहीं सकता। बिल्कुल सही। और मैं इस साथ साथ एक बात ये भी अर्ज़ करता चलूँ, पाकिस्तान के इस तवस्सुत से, पाकिस्तान बनने के इस तवस्सुत से, इस आज़ादी के दिन के तवस्सुत से, आज के दिन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मुल्क जो आज़ाद होना था बेसिकली जून 1948 में आज़ाद होना था। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक को जब कुछ और मंजूर था, अल्लाह ने तो ये नवाजना था आज के दिन के अंदर इस आज़ादी से। असर हाजिर और ज़माना क्या करेगा, ज़माना क्या करेगा जब अल्लाह ने फैसला कर लिया हो। तो ऐसा अजीब मामला हुआ, ज़मा उसका, ज़मी उसकी, ज़माने उसके, ज़माने उसके। तो हुआ क्या कि वाइसराय हिंद जो हैं ये फैसला अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट से लिखवा करके लाए कि इसको नेक्स्ट ईयर जो है हम इसको बाकायदा आज़ादी के लिए जो है ना पावर्स का जो है हम इसको पावर मुंतकिल करेंगे। तो उन्होंने कायदे आज़म से मुलाकात की और कायदे आज़म से मुलाकात करके ये आइडिया शेयर किया। ये आइडिया शेयर हो रहा है जून के पहले, यकीन 1 जून को गालिबन इसका आइडिया शेयर हो रहा है। ये मई के किसी दिन में ये आइडिया शेयर हो रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर इसको बाकायदा इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। और हुआ क्या कि कायदे आज़म 3 जून सन 1947 को कौम से खिताब करते हैं और वो कौम से खिताब करने के दौरान जब ये बात करते करते जब अपनी बात के इख्तिताम करते हैं तो वो कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। जब इसका नारा वो लगाते हैं तो ये वो तहरीक थी जो पाकिस्तान को उस 3 जून से 14 अगस्त 1947 तक लेकर के आके आज़ाद करवाती है। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मंजूर क्या था, कायदे आज़म की ज़बान से निकला और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम के दिल में डाला। और इनाम क्या देना था, अपनी महबूब तरीन रात, यानी एक तरफ तो कुरान करीम उस महीने का महव मरकज़ है और दूसरी जानिब ये पाकिस्तान यानी मदीना के बाद दूसरी बड़ी इस्लामी रियासत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के बाद वक़ूफ़ पज़ीर हुई। 3 जून के बाद 14 अगस्त की दरमियानी शब जब ये मामला होता है, जुमेरात की रात है और सुबह जो पहला यौम मनाया गया, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आज उसी यौम में बैठे हुए हैं। पहला यौम जो मनाया गया वो जुमे का दिन था और आज भी जुमे का दिन है। तो मुझे एक छोटी सी बात इसमें कहनी है और वो कहना यह है कि आप आज़ादी का इजहार मुख्तलिफ ज़राए से करते हैं। आज अपनी आज़ादी का इजहार सरकार से मोहब्बत के ज़राए में कीजिए। तो आज़ादी इजहार का जो बेहतरीन ज़रिया है वो इश्क रसूल है। जो उस तरतीब को अपना लेगा उसकी आज़ादी कामिल हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन इकराम, यकीनन ये आज़ादी जो हमें आज के दिन और आज के यौम की अकॉर्डिंग टू रमज़ान कैलेंडर आज 27 रमज़ान है और 27 रमज़ान ही थी और जुमे का दिन ही था जब इस रियासत की आज़ादी हमें हासिल हुई। यकीनन हमारे अजदाद की मेहनतें, हमारे अजदाद की कुर्बानियाँ रंग लाईं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आज़ाद रियासत में हमें सांस लेने का मौका फ़राहम किया। ये उसकी नेमत, उसका फ़ज़ल, उसकी अता है जिस पर जितना शुक्र अदा किया जाए वो कम है। लेकिन हमारे साथ साथ कोई और भी
اس شکر میں بہت اچھے انداز سے اس برس شریک ہے، اور اس برس میڈیا پر یہ ایک تحریک ہے اور روح افزا والوں کی جانب سے، روح افزا بنانے والوں نے اس برس رمضان المبارک کے 27 رمضان کے جمعے کے دن کو سیلیبریٹ کیا ہے انڈیپینڈنس ڈے کے طور پہ، اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو پاکستان کی آزادی کا یہ دن، ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ ہمارے ARY QTV کی پوری ٹیم کی جانب سے، میری جانب سے، عالم اسلام میں بسنے والے، دنیا بھر کی ریاستوں میں بسنے والے مسلمان بہن بھائی اور بچے، بزرگ، مائیں بہنیں، سبھی کو پاکستان کی آزادی کا یہ دن بہت بہت مبارک ہو۔ ARY QTV پر آپ نعمت افطار میں مسلسل الحمدللہ ہماری خدمات دیکھ رہے ہیں اور آپ معترف بھی ہیں ان خدمات کے۔ بس آپ سے عرض اتنی ہے کہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہمیں اور ہماری ٹیم کو، ہمارے ادارے کو، آرگنائزیشن کو، اس کے روح رواں حاجی صاحبان کو، ان کی فیملی کو، اور خصوصاً بالخصوص حاجی عبدالرزاق صاحب کی اہلیہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور میرے مرشد حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم انہیں امی جان کہا کرتے ہیں، امی جان کو صحت یابی عطا فرمائے، درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھے۔ میں التماس گزار ہوں بھائی محمد احمد رضا سے کہ آپ ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں، اور بہترین اظہار آپ نے فرمایا کہ عشق محمد ہے، آزادی کا بہترین اظہار سرکار ہیں، محبت رسول، واہ واہ، سرکار ہیں اور محبت رسول کا ماشاءاللہ اظہار ہو، نعت رسول مقبول۔ سبحان بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جا دو جگہ فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، بس ایک جا دو جگہ فدا، دو جگہ سے بھی نیگی جی بھرا، دو جگہ سے بھی نیگی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، واہ سبحان اللہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو
سر لامکا سے طلب گوئی سوئے ملتقا وہ چلے نبی سر لامکا سے. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. نعمت افطار کا وہ سیگمنٹ کہ جس کے لیے جو لوگ نہیں بھی ٹی وی کے سامنے ہوتے ہیں تو ٹی وی اگر کھولتے ہیں تو سوئچ کر لیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے ARYQ TV پر دعا کا وقت ہوگا. اذان مغرب کو بھی آپ بہت زیادہ سراہتے ہیں. انفیکٹ ہماری ہر ٹرانسمیشن کو آپ نے بڑی محبت سے دیکھا ہے، اور خاص طور پہ اس نعمت افطار کو جو آپ کی محبتیں اور پذیرائی حاصل ہوئی ہے، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو سلامتیاں پیش کرتا ہوں. بریک کے بعد ہمیں جوائن کر لیا ہے عالمی شہرت یافتہ مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد عامر صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت خیریت سے؟ شکر اللہ کا. حضرت میں چاہتا ہوں حق آزادی آج ہمارا موضوع تھا، اور حق آزادی کے حوالے سے ملت اسلامیہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے حق آزادی پر، اسلامی تصور اور مغرب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفصیلاً تو گفتگو نہیں ہو سکتی ہے جی، البتہ آزادی ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی بلا شبہ قدر کرنی چاہیے، اور آزادی ایک ایسا مفہوم ہے کہ جس کے اندر کئی پابندیاں خود بخود شامل ہیں. اچھا، یعنی ایک آزادی ہونے کے باوجود کئی پابندیاں قیودات لازمی ہوتی ہیں. اصل میں آزادی کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے لیے کسی قسم کی تکلیف دقت نہ ہو. ایسی آزادی کہ جس میں کوئی پابندی نہ ہو اس کو یقیناً آزادی نہیں کہا جائے گا، بربادی کہا جائے گا. آپ نے ہلکا سا ٹچ دیا مغرب کا، تو مغرب اپنی آزادی کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ جو ہے وہ ہر ایک پر سختی، شدت اور قوانین جو ہے وہ زبردستی لاگو کرتا ہے کہ ہر ایک کو اپنا اور نیو ورلڈ آرڈر کا پابند سمجھتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند یا کسی کے ماتحت نہیں سمجھتا. صحابہ اکرام جب تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو وہ ان کا نعرہ یہ تھا، ان کی دعوت یہ تھی، ان کا پیغام یہ تھا. جب ان سے اقوام پوچھتی تھی کہ تم کس چیز کی دعوت دینے آئے ہو، تو کہتے تھے ہم انسانوں کی غلامی سے، پابندی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں شامل کرنے کے لیے. تو آزادی کا یہ بڑا آزاد اور واضح تصور ہے کہ انسان کی غلامی سے بندہ نکل جائے لیکن خالق کی غلامی اور پابندی قائم اور دائم. واہ جی واہ مفتی صاحب، بہت خوب. ناظرین کرام، ہماری اور ہمارے مہمانوں کی افطاری کا اہتمام کیا مزیدار حلیم بنانے والوں نے، اور اس کے علاوہ اذان مغرب براہ راست دی جائے گی ہمارے کراچی اسٹوڈیو سے، اور پرائڈ آف پاکستان قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی خوبصورت اور دل نشین آواز میں ایک مرتبہ پھر آپ اذان مغرب سماعت فرمائیں گے. اور اذان مغرب میں افطار کے اس مختصر سے شارٹ کمرشل بریک کے بعد فوراً ثنائے حبیب میں آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی عالمی شہرت یافتہ ثنا خواں الحاج محمد ذوالفقار علی حسینی صاحب سے. اور ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کا بہت بہت شکریہ، اظہار تشکر جناب کہ آپ آج بھی تشریف لائے اور کرم فرمایا، سرپرستی فرمائی. مفتی قبلہ محمد عامر صاحب سے میری التجا ہے کہ حضرت دعا فرمائیے، افطار کی گھڑیاں قریب ہیں. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من النار. اللہم اجرنا من الشیطان. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ولسانا ذاکرا وحلالا طیبا وقلبا خاشعا وعلما نافعا واولادا صالحا وعملا مقبولا وتوبة نصوحا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. اللہم اکد الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. یا الہ العالمین، اے پروردگار عالم، یہاں پر جو کچھ بھی تیرا اور تیرے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا گیا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولائے کریم نعت رسول پڑھی گئی، اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما. مولائے کریم قرآن و حدیث کا واعظ اور درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تلاوت کلام پاک کو قبول فرما.
مولا کریم ہماری عبادتوں کو، روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین بلا شبہ ہماری نیکیاں اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں پروردگار، لیکن تیری رحمت بڑی وسیع ہے۔ مولا کریم تو بے نیاز ہے پروردگار، تجھے بے نیازی کا واسطہ، تجھے تیری شان صمدیت کا واسطہ، تجھے تیری رحیمی اور کریمی کا واسطہ۔ مولا ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما دے۔ یا الہ العالمین اس کا ثواب ہماری سعی کے مطابق نہیں بلکہ اپنی بارگاہ کے شایانہ شان مرحمت فرما۔ یا الہ العالمین ان تمام اعمال خیر کی برکت سے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مولا کریم جتنے مسلمان آج تک آئے ہیں اور آئیں گے پروردگار تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو معمور فرما دے۔ یا الہ العالمین تیرے اس ذکر کی محفل و مجلس سے ہمارے دلوں کو روشن و منور فرما دے، ہمارے دلوں کو زندہ فرما دے۔ یا الہ العالمین ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرما دے، رونقیں عطا فرما دے، عظمتیں عطا فرما دے۔ مولا کریم پروردگار آج کے اس مقدس روزے کا واسطہ، مولا کریم 27ویں شب کا واسطہ، پروردگار ان رحمت بھرے مقدس لمحات کا واسطہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پاکستان پہ رحم فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ترقی اور عروج عطا فرما، کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ مولا کریم اہلیان کراچی پر اپنا خصوصی کرم فرما دے۔ پروردگار عالم تمام کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ ڈاکٹر صاحب کی والدہ بیمار ہیں، میری والدہ بیمار ہیں، اور جتنی بھی مائیں بیمار ہیں مولا کریم، بالخصوص حاجی عبدالرزاق مرحوم کی اہلیہ جو بہت علیل ہے، پروردگار ان تمام کو اپنے پیارے محبوب کے نور سے شفا عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو پروردگار اپنے پیارے محبوب کے نور سے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما، ترقی عطا فرما، عروج عطا فرما، مشکلات کو آسان فرما دے، پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا الہ العالمین ہم سب کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما دے۔ مولا کریم جن گھروں میں جوان بیٹیاں ہیں انہیں اچھے نیک صالح رشتے عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی عطا فرما۔ الہ العالمین اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب پر اپنا کرم فرما، ہمارے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله